मूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वहाँ जो लोग जहाँ रहते थे उस एरिया में आए हैं। गोया इनके मकानात पहाड़ों के अंदर बने हुए हैं। करीब से भी कि इस कौम का कद जो है वो इतना बड़ा नहीं था। ये हाइट एक नॉर्मल हाइट है, गालिबन 6 फीट, ये 6.5 फीट इसकी हाइट होगी, और दरवाजे भी इसी तरह के हैं। तो इतनी कदावर कौम नहीं थी, लेकिन फिर भी इस कौम ने, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये काम किया है। अब बताने वाले बताते हैं कि इस कौम के हाथ में पत्थर को मोम कर दिया गया था और ये इस तरह पत्थरों को तराश लिया करते थे। बहुत सारे मकानात एक साथ बने हुए हैं और एक ही जैसे, लेकिन छोटे बड़े हैं। आप देखें, इसका हाइट देखें, इसका कद देखें कि हो सकता है ये 50, 60, 70 फीट होगा। अनबिलीवेबल। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस पूरे सफर में जब अब यहाँ के करीब भी आने लगे और यहाँ के पहाड़ भी आप देखें, रास्ते के पहाड़ भी आपने देखे, ये बिल्कुल अजीब व गरीब शक्ल सूरत के हैं। कहीं कटे हुए हैं, कहीं लंबे हैं, कहीं गोल हैं। ऐसे पहाड़ दुनिया में नॉर्मली पाए नहीं जाते। बताने वाले बताते हैं कि यहीं से तूफान नूह भी गुजरा था और कई 100 साल यहाँ पानी रहा। गौर से देखें तो ऐसा लगता भी है कि पानी ने इस पहाड़ को, हम जब समंदर के अंदर से कोई पत्थर निकलता है, ये समंदरी जो चट्टानें होती हैं उनकी हैयत इसी तरह बन जाती है। वो गोलाई की शक्ल में हो जाते हैं, अलग अलग उनके नक्शे बन जाते हैं। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर साफाते हैं बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिधारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मौत से गाफिल न हो ऐ बेखबर, है तुम्हें माँ एक साथ दुनिया पर मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम इस वक्त मदीना मुनव्वरा से कमोबेश 400 किलोमीटर के फासले पर मदाइन सालेह पर मौजूद हैं। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम यहाँ रहा करती। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का ये मस्कन था, लेकिन बड़ा स्पेशल मस्कन है। ये बहुत ख़ास है। आम मकानात तो हमने बहुत देखे, तारीख़ी मकानात देखे, मगर इस कौम का ये ख़ासा रहा कि ये पहाड़ों के अंदर अपने मकान तराशा करते। बड़ा इनको ये फ़न हासिल था और इनको इस बात पर बड़ा फ़ख्र भी था। लेकिन इस कौम का अंजाम क्या हुआ, ये कौम तबाह कैसे हुई, यहाँ अल्लाह ताला की क्या क्या निशानियाँ मौजूद हैं, इस बारे में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मुफ्ती साहब, मुफ्ती कासिम साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपने भी इस जगह को हमारे साथ विजिट किया है। इस वक्त आपकी अपनी कैफियत क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन जगहों के हवाले से कुरान पाक के अंदर बकसरत तज़किरा मिलता है, और सिर्फ एक कौम का नहीं बल्कि 20 अक़वाम का तज़किरा कुरान पाक के अंदर मौजूद है। कई कौमों के नाम लेकर कुरान पाक में जिक्र किया गया, कई कौमों के नाम लिए बगैर उनका जिक्र किया गया कि तुमसे पहले बहुत सी कौमों को हमने हलाक कर दिया। वलक़द अहलकनल क़ुरून, हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर दिया। तो इन बस्तियों का तज़किरा जो कुरान पाक के अंदर है, उसके पीछे जो सबसे अहम और बड़ा मकसद बयान किया है वो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डरने का है, और अल्लाह ताला के अज़ाब से खौफज़दा होने का है कि कुफ्र की वजह से, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने की वजह से, और अल्लाह ताला के अलावा किसी और को माबूद मानने की वजह से, अल्लाह ताला के नबियों की नाफरमानी की वजह से कौमों का अंजाम क्या हुआ। तो ये सारे का सारा बयान करने का मकसद भी यही था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारका में कुफ़ार कुरैश को और जो दीगर कुफ़ार थे उनको, और फिर चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ता क़यामत है, बल्कि उसके बाद तक है, तो इन सारी जो है वो नस्ल इंसानी को ये बताया गया कि जैसे पिछली कौमें अपने नबियों की तकज़ीब करके, उन्हें झुटला कर और उनकी नाफरमानी करके अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार हुई,
اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم بھی اسی عذاب سے دوچار ہو جاؤ. تو اس لیے اس طرح کی جگہوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ حکم شرعی بھی یہ ہے اپنے اوپر وہ کیفیات طاری کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا ظہور ہو, اللہ تعالیٰ کے ڈر کا ظہور ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر رسول ہیں کہ جنہیں بطور خاص کفار کی طرف مبعوث کیا گیا. اسلامی تاریخ کے اندر تو اس کا نام جو ہے, ویسے اس علاقے کا نام جو ہے وہ علاقہ حجر تھا, اور حجر کے اوپر ہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, کہ حجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی, انہیں جھٹلایا. تو حجر کا تذکرہ چونکہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے, اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اوریجنل نام جو ہے وہ مقام حجر ہی تھا. اور اب جو ہے اس کو مدائن صالح, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علاقے ہیں ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس قوم کے دو نام جو ہے وہ ہیں, اور ایک نام تو قرآن پاک کے اندر صراحت کے ساتھ بار بار جو ہے وہ ذکر کیا گیا, قوم ثمود. جیسے قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. تو ثمود جو ہے یہ اس کا مشہور نام ہے, قوم ثمود, اور ان کے رسول حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اس کے علاوہ مفسرین نے اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ قوم ثمود کا دوسرا نام جو ہے وہ عاد ثانیہ بھی ہے. یعنی عاد نام سے دو قومیں گزری ہیں. ایک عاد وہ کہ جو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی, جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, کہ قوم عاد کی طرف ہم نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اور اس قوم کا نام بھی عاد ہے, اور اسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. وہ عاد اولا ہے, وہ بہت پہلے گزری ہے, اور اس کے بہت عرصے کے بعد پھر یہ قوم ثمود جسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے, پھر یہ قوم گزری ہے. اس لیے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا تو ان کو مخاطب کر کے قوم عاد کا حوالہ دیا تھا. کا حوالہ دے کر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ, کہ یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا, تو قوم عاد کے بعد پھر جو ہے وہ اس قوم کو جو ہے وہ بھیجا گیا. فرمایا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین کے اندر اس نے ٹھکانہ دیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا, کہ تم اس کی جو ہموار زمین ہے, نرم زمین ہے, وہاں پر اپنا محلات بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا, اور پہاڑوں کے اندر جو ہے تم ان کو تراش کر جو ہے وہاں مکانات بناتے ہو. قوم ثمود تو اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ساری قوم جو تھی, یہ ثمود نام کا ایک آدمی تھا, اس کی نسل سے یہ چلی تھی. تو جیسے یہ مختلف قبیلے اور مختلف عائلہ عربی کے اندر جس کو کہا جاتا ہے, تو یہ اسی طرح بنتے تھے کہ کسی بڑے جو ہے خاندان کے نام کے اوپر پھر آگے سارے کے سارے چلتے, بنی ہاشم ہے, بنی قریش ہے, اس طریقے سے. تو اسی طرح قوم کے سب سے جو پرانا ان کا بڑا گزرا تھا اس کا نام ثمود تھا, اور اس کی نسل جو ہے وہ یہاں پر آباد ہوئی, اور وہی بڑھتے پھیلتے یہاں پر ایک پورا شہر جو ہے وہ آباد ہو گیا. تو اس لیے اسے قوم ثمود کہا جاتا ہے. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ ان کے نبی وہ ہیں, اور ثمود اسلام اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ ثمود نامی آدمی کے اولاد میں سے یہ گزرے ہیں. زیادہ تر جو پچھلی قومیں گزری ہیں, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, ان کے درمیان جو مشترک برائی اور خرابی گزری ہے وہ یہ تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کیا کرتے تھے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور بھی انہوں نے معبود جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے. کچھ جو ہے وہ اپنے پرانے جو ان کے بزرگ تھے ان کی مورتیاں بنا کر ان کو اپنا جو ہے وہ خدا بنا لیا, کچھ اس کے علاوہ مخصوص اور قسم کے جو ہے نا وہ مورتیاں بنا کر ان کو اپنا معبود بنا لیا. تو قوم صالح یعنی قوم ثمود جو ہے اس کا بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے یہ بھی بت پرست قوم تھی, مشرک قوم تھی, اور یہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی. تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی آ کر جو ہے وہ توحید, اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا, اور اپنے رسول ہونے کا ان کے سامنے بیان فرمایا. تو ان میں کچھ لوگ تو تھے کہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کیا, آپ پر ایمان لائے, شرک سے توبہ کی, وحدانیت کو قبول کیا, آپ کی رسالت کو قبول کیا. لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا. تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان مسلسل جو ہے وہ تبلیغ فرماتے رہے, اور اسی تبلیغ کے دوران جو ہے پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے جو بھی انبیاء کرام رسول تشریف لائے
وہ صرف اور صرف توحید کا پیغام نہیں دیتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ایک پورا کا پورا ایک نظام زندگی دیا کرتے تھے جس کے اندر اس رسول کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکالنا، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے زندگی کے معاملات کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے ایک چینجنگ آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا نبی اور اللہ کا رسول جو ہے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے، اور وہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں. اور یہ لوگ جو تھے یہ اپنی ان خواہشات میں، ان لذات میں، ان شہوات میں ایسے منہمک ہوتے تھے کہ اب ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم اس نبی کی اطاعت کریں گے تو ہمیں نتیجے کے طور پر اپنی ان عیاشیوں سے، اپنی ان موج مستیوں سے، اپنی اس دنیاوی لذتوں سے اور اپنی اس دنیا کی محبت اور مال و دولت سے ہمیں دور ہونا پڑے گا. اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا وقت بھی نکالنا پڑے گا، ہمیں گناہ بھی چھوڑنے پڑیں گے. تو اب یہ جو نفس کی سرکشی ہوتی تھی، یہ نفس کی سرکشی وہ چیز تھی کہ جو ان کو جو ہے وہ مجبور کر دیتی تھی کہ وہ اس طرح کی حقانیت کے معجزات دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور فرمایا کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کو برسایا، فَسَوَّاهَا، اور ان کو برابر کر کے رکھ دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، ملیا میٹ کر دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے بدلے کا ڈر نہیں کہ یہ کو اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ بیان فرمایا گیا، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری صورتوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا. تو پھر جو ہے وہ قوم کے اوپر عذاب آیا، ان کا عذاب مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا گیا. اس کے لیے الفاظ مختلف ہیں. کسی جگہ تو ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو رجفہ نے آ لیا. رجفہ کا مطلب ہے زلزلہ، کہ زلزلے نے ان کو آ کے پکڑ لیا. ایک جگہ ہے کڑک اور چمک. تو اس کی مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ان کا اصل عذاب زلزلہ تھا، لیکن اس وہ زلزلہ ایسا شدید تھا کہ اس سے کڑک بھی پیدا ہوئی، اس سے جو ہے وہ چمک بھی پیدا ہوئی، اس سے ایک شور اور ایک ہولناک آوازیں بھی پیدا ہوئیں، اور ان سب کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی. سب لوگ تباہ ہو گئے. جو نافرمان تھے وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے، اور جو مسلمان تھے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قوم سے جو ہے وہ تشریف لے گئے. ایک بندے کے بارے میں روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی وہ تھا جو اس قوم کا فرد تھا اور ان کے ساتھ تھا. تو وہ حرم شریف گیا ہوا تھا. تو اب چونکہ حدود حرم جو ہے یہ امن کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، تو جب تک وہ حدود حرم کے اندر رہا اس پر عذاب نہیں آیا. جیسے ہی وہ حدود حرم سے باہر نکلا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا، اور اس کی قبر وہیں پر. اور ایک حدیث مبارک کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مرتبہ حدود حرم سے باہر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے، جو قوم ثمود کا ایک آدمی تھا. حدود حرم میں ہونے کی وجہ سے اس پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، اور اب حدود حرم سے باہر آیا تو اس کے اوپر عذاب نازل ہوا. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قبر کے اندر سونے کی ایک جو ہے وہ شاخ بھی موجود ہے. تو یعنی جو بھی